अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21वां रोज़ा है। 21वें पारे की तकरीबन 179 आयात हैं। उसमें से सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69 को हम आपके सामने आयत इनकलाब के तौर पर लाए हैं। टैगलाइन खुलासा इसका ये है कि हिदायत हर सूरत मिलकर रहती है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जानना चाहेंगे कि इस लेकिन में क्या आप भी शामिल होते हैं कि नहीं, और वो क्या क्या ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि उस लेकिन के बाद फिर हिदायत मुझे और आपको हर सूरत मिल जाए और हम उस हिदायत के रास्ते पे मरने तक गामज़न भी रहें। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका तर्जुमा मफ़हूम देख लेते हैं। और वो लोग जो हमारे रास्ते में राह में सरतोड़ कोशिश करते हैं, हम ज़रूर ज़रूर अपना रास्ता दिखा देते हैं, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है, यानी अल्लाह मोहसिनीन के साथ है। जो आपके सामने स्क्रीन पे वर्ड्स हैं बेसिकली हाईलाइटेड, ये है एज़ यूजुअल आपका होमवर्क है, और आप अगर इसकी गहराई में उतर गए तो फिर समझे कि आपके लिए ये पूरे का पूरा मज़मून समझना बहुत आसान हो जाएगा। वजह इंतखाब इसकी ये है कि इस्लाम जब से इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है, यानी आपकी दावत के बाद, तो तब से लेके आज तक भी देख ले और आगे भी यही रहेगा कि इस्लाम हमेशा से शदीद तरीन जद्दोजहद का मुतालबा करता रहा है। जाहदू को अगर मैं एक और लफ्ज़ से इस्तेमाल, बहुत आसान फहम से लफ्ज़ से कहना चाहूँ, तो शदीद मुखालफत नफ्स की भी और शैतान की भी और आपके घर वालों की भी और आपके ख़ानदान और मुआशरे की भी, इन चार पांच चीज़ों का एक मिक्सचर है। तो आयत ये समझाना चाह रही है मुझे और आपको, इस मिक्सचर के अगेंस्ट जब चलोगे तो फिर तुम्हें सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। ये सर तोड़ कोशिश मैंने देखा तो मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं, जबकि मैं 30-30+ ईयर्स का था। आप भी देख लें, आप डे इन डे आउट नमाज़ पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन दीन की इस तरह जब आप बात को फैलाएंगे फिर आप देखिएगा कि कितनी सर तोड़ कोशिश लगेगी, फिर आपको मुखालफत भी झेलना पड़ेगी। इसी आयत से एक और बात अहम पता चल गई कि दुनिया में कोई बंदा भी उठ के अगर अल्लाह के दरबार तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो अल्लाह के दरबार तक पहुंचने का कोई रास्ता बंद नहीं। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलूँगा, बल्कि जमा का सीगा इस्तेमाल किया, यानी बेबहा रास्ते हैं, किसी रास्ते पे चल के आओ, मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। तुम ज़िक्र के रास्ते के सामने आना के ज़रिए आना चाहते हो, आ जाओ। तुम कुरान के तर्जुमा और तफसीर के रास्ते आना चाहते हो, आ जाओ। तुम ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के रास्ते आना चाहते हो, आ जाओ। तुम किसी भी रास्ते से आना चाहो, वो रास्ता आखिर तुम्हें मुझ तक पहुँचा देगा। लेकिन हदायत का जो पहला सीना यहाँ इस आयत से निकल रहा है, बताया जा रहा है, वो यही है कि सच्ची तलब ही आपको ऑब्वियसली इतनी सर तोड़ कोशिश करवाएगी ना। तो इसलिए जो पहली चीज़ अल्लाह पाक आपसे चाहते हैं वो सच्ची तलब है। बंदे का काम है कि वो कोशिश करता रहे अल्लाह तक पहुँचने की, जब तक उसकी सांसें हैं, वो अपनी हर रोज़ एफ़र्ट, थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट, ये बहुत अहम बात है। हम एक दिन में बदलना चाहते हैं, इसलिए हम इंतज़ार करते हैं कि चंद सालों के बाद देखना मैं कैसा कमाल बदलूँगा। नहीं भाई, ये बहुत बड़ी शैतान की पट्टी है। वो आप इस शैतान के हथकंडे से बाहर आएँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर बेहतरी लाएँ, रोज़ थोड़ी थोड़ी करके एक आयत पढ़ें, उस एक आयत के ज़रिए अपने अंदर की मुरम्मत करें, गलत चीज़ को वहाँ से ढा दें और उस एक आयत के ज़ैल में उस जगह सही तामीर करें जो इस्लाम आपसे चाहता है। तो जब आप ये एक एक ईंट करेंगे तो 365 दिनों में आपने 365 आयतें पढ़ ली, और 365 दिनों में आपने 365 गलत चीज़ों को मुनहदम कर दिया, गिरा दिया, और 365 दिनों में आपने 365 नए और सही अहकाम अपनी ज़िंदगी में लाए। एक साल में इतनी आप ट्रांसफॉर्मेशन और तब्दीली देखेंगे कि आपको ख़ुद अपने आप से प्यार हो जाएगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई 10 दिन या जवानी गुजारने के बाद या 30-35 साल गुजारने के बाद मैं सोचूंगा और मैंने सोचा होगा कि इंशाल्लाह बदलना तो है, तो ये कोई चांस मिले ना मिले, सांस आए ना आए, लेकिन आइडियल और बेहतर यही है कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बदलने दें। जिद्दोजहद, जो जिहाद का लफ्ज़ बोला गया इस आयत में, उससे मुराद क्या है? दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी पूरी कुव्वत और ताकत लगाकर उसका मुकाबला करना। मैं दावे से कहता हूं कि पूरी ज़िंदगी को कैथारसिस कर लें। हमने कब किया? हमने
اپنی بد نظری کو بچانے کے لیے کب پوری قوت لگائی، ہم نے اپنی زبان کو روکنے کے لیے کب پوری قوت لگائی، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کب پوری قوت لگائی۔ سیرت پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مسلمان پڑھ پاتے ہم پوری زندگی میں، تو ہم نے اس سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے میں کب پوری قوت لگائی۔ تو اس لفظ کو جس نہج سے دیکھیں گے اور اپنی زندگی کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے، اس کسوٹی پہ آپ 0 نمبر لیں گے اور آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ سمجھیں کہ آپ کو پوری قوت، ایک لفظ ذہن میں ڈھال لیں کہ میں نے پوری قوت کے ساتھ قرآن سیکھنا ہے، میں نے پوری قوت کے ساتھ سیرت سیکھنی ہے، اور میں نے پوری قوت کے ساتھ دین اسلام کے تمام بنیادی عقائد اور چیزیں سیکھنی ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ میں نے باطل کو بھی سمجھنا ہے۔ کیوں کہ ندوی رحمہ اللہ کی کتاب کا ایک حوالہ میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں سنا چکا، انہوں نے کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، میں سمجھتا ہوں وہ شخص دین اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا، یعنی دین اسلام کی جو زنجیر ہے وہ اس کے ہاں ٹوٹ جائے گی، کہ جو شخص حق کا تو علم رکھتا ہے لیکن باطل کے بارے میں وہ ناواقف ہے۔ تو اس دجالی دور میں پھر پوری قوت کس پہ لگنی چاہیے؟ قادیانیت کو سمجھنے پہ بھی، الہاد کو سمجھنے پہ بھی، اور آج کے دور کی فحاشی عریانی اور یہ جو بے راہ روی ہے، اس کو سمجھنے پہ بھی آپ کو پوری قوت لگانی چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا اصل میں کرکس، کہ مجھے آپ کو آج کے بعد اپنا وہ 4 سٹار اور 5 سٹار اسلام چھوڑنا پڑے گا، جس میں بہت آسانیاں ہیں اور جس میں کچھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی جستجو ہی نہیں ہے۔ اور یہ راستہ آپ جانتے کہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شیطان وہ مزین کرے گا گناہ میرے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ آگے بچھائے گا۔ پھر اس کے بعد میرا نفس عادی ہو چکا ہے 30-40 سالوں سے مجھے وہ غلط چیزیں کرنے کا، اس کو روکنا اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں اس سے جان چھڑانا یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر معاشرہ ہے، خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے قربان جاؤں، اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ سب چیزیں بہت آسانی سے اوورکم ہو سکتی ہیں۔ صرف اس آیت کا ایک اور جو ورڈ ہے اس کو بھی کھول کے سمجھنے کی ضرورت ہے، فینا، یعنی اخلاص۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور رضا کے لیے اگر میں یہ ہدایت کی سچی طلب اور جستجو رکھوں گا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر میں ایک راستہ نہیں، پھر میں پوری موٹر وے بھی نہیں، میں تو پھر ساری جتنی بھی ممکنات ہیں راستے ہیں وہ سارے کھول دوں گا۔ ایک اور بہت اہم اس کے اوپر اس آیت کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لام اور نون کا استعمال۔ تو لام اور نون کا استعمال قرآن پاک میں اس ورڈ کے جہاں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے صرف یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آؤٹ کم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی کتنی خوشائند اور حوصلہ افزا قسم کی آیت ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، کہ جو ہمارے راستے میں آنے کی بھرپور آخری حد تک طاقت کے ساتھ کوشش کرے گا، تو اس کا ایک ہی رزلٹ ہے کہ ہم ضرور ضرور اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اور یہ جو المجاہدہ لکھا ہے اس آیت میں، یہ مفعول کے ساتھ مقید نہیں، یعنی کہ آپ مجاہدہ کسی ایک خاص شعبے میں کریں گے تو ہی اللہ تک پہنچیں گے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ذکر کے ذریعے، آپ حدیث کے ذریعے، آپ قرآن کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، تحفظ ختم نبوت کے ذریعے، تحفظ ناموس رسالت کے ذریعے پوری زندگی لگائیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے راستے کھول دیں گے۔ ایک اور بات جو میں بہت زیادہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک اور مسکنسیپشن کو دور کر لیجئے۔ بہت بڑا مسکنسیپشن ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا حل یہ میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالا، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹا تم 2 کیریئرز کے ساتھ پیدا ہوئے ہو۔ ایک کیریئر تو چلو تم نے ڈاکٹری انجینئرنگ جو کرنی ہے، اب دیکھیں اس کے لیے ساری زندگی پڑھتا ہے اور پھر اسی کے اوپر اسی فن پہ وہ جاب بھی کرتا ہے، لیکن اصل میں ایک کیریئر تو تم نے یہاں کوئی 15-16 سال کی عمر گزارنے کے بعد اپنایا۔ ایک کیریئر اللہ نے ہر مسلمان کو بائی برتھ بلٹ ان دیا ہوتا ہے، داعی ہونا، اپنے دین کی دعوت دینا۔ تو تم اچھے صرف انجینئر نہ بنو بلکہ ایک مسلمان انجینئر بنو، مسلمان ڈاکٹر بنو، بلکہ شاید یہ کہنا چاہیے ہمیں داعی ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں داعی آئی ٹی پروفیشنل بننا ہے، ہمیں داعی انجینئر بننا ہے، ہمیں داعی بزنس مین،
ہمیں دائی شاپنگ مال کا آنر بننا ہے، ہمیں دائی شاپ کیپر بننا ہے۔ یہ چیزیں بیسیکلی جب آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اور وہ اسی علم مجاہدے کے ذریعے آپ بچوں کو سمجھائیں گے کہ اللہ پاک کے کسی بھی راستے کے ذریعے تم اگر محنت کرو گے تو وہ سیدھا اللہ پاک کے دربار تک تمہیں لے جائے گا۔ اور جو ماں کا لفظ ہے کہ بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، ماں یعنی ساتھ ہے، یہ بھی بہت حوصلہ افزا بات۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی تکالیف، کوئی بھی ظلم و ستم اپنے راستے سے ہٹا نہ سکا، کیونکہ ان کا جو جد و جہد تھی وہ ایک تو فینا صرف اللہ کے لیے تھی اور اللہ کے رسول کے لیے تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکسیلنس کے ساتھ ایکسیلنس میں بڑھتے جاتے تھے۔ ہر ظلم ایسے تھا گویا کہ وہ اور زیادہ پختہ ہو رہے ہیں۔ ایک سیرت نگار نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ہر ظلم ان کو ان کے مشن میں اور زیادہ پختہ کرتا گیا۔ تو یہ جب آپ ان چیزوں کو، آیات کو صحابہ کی زندگیوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جو میں ہوم ورک کہا کرتا ہوں، تو پھر آپ کے اوپر ایک نئے سے نیا زاویہ کھلتا جائے گا اور آپ اس پاکستانی معاشرے میں رہتے بھی ہوئے ایکسیلنس کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر پائیں گے۔ دین اسلام کے ایک مفسر نے یہاں لکھا، دو دشمن ہیں، دو ظاہری ہیں اور دو باطنی ہیں۔ ظاہری دشمنوں میں اس نے کہا کہ کفار اور منافقین ہے، تو پھر جو ان کے خلاف بھی جد و جہد کرے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس لیول کی جد و جہد کرنی پڑے گی، ہمیں پاکستانی معاشرے میں کس لیول کی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے۔ یہی غزہ کے اندر جو مسلمان جس لیول کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ بالکل یہ ایک چوٹی کی جد و جہد ہے اور ایک اور رخ رکھتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے اپنے معاشرے میں آپ اگر دو ظاہری ان کفار و منافقین کے خلاف جد و جہد کریں، اور دو جو چھپے ہوئے ہیں وہ شیطان اور نفس ہے، ان چاروں کے خلاف اس وقت ہمارا معاشرہ وہ ایک میدان جنگ میں اترا ہوا ہے۔ جب آپ اس کو سوچیں گے پھر آپ کو میری ابتدائی گفتگو بڑی کلیئر کٹ سمجھ آئے گی کہ جو کینوس ہے ہماری جنگ کا، اس میں یہ چار بڑے بڑے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہے، تو کتنی سر توڑ کوشش کرنی پڑے گی اور کتنی سر توڑ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر حالات بہت سخت بھی ہو جائیں تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں مع المحسنین، کہ میں محسنین کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے اپنی آج کی اس گفتگو کا اختتام اسی پہ کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس پہ میری بڑی دلی خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ان ڈیپتھ مزید ریسرچ کریں، مزید علماء کے ساتھ ڈائیلاگ کریں۔ مجھے لکھ بھیجنا ہو تو مجھے لکھ بھیجیں، میں ہر وقت انشاءاللہ حاضر رہوں گا کسی بھی آیت کے بارے میں آپ کو کوئی رہنمائی دینے کے لیے۔ کل کا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، اس میں بھی ضرور آپ شمولیت اختیار کیجئے گا، ذکر کے بارے میں، کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ بعض چیزیں دین اسلام کی اتنی مظلوم ہیں جن کو ہم سمجھنے میں من حیث القوم بری طرح فیل اور ناکام ہوئے ہیں، تو وہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ پہلی دفعہ ایک پورے کینوس کو دیکھ پائیں گے کہ ذکر صرف چند تسبیحات نہیں ہوتی، بلکہ ذکر ایک بہت براڈر پرسپیکٹیو میں قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو پھر کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔